अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज का शो जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था कि आया सोफिया के हवाले से होगा। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आया सोफिया से बराह रास्त आपको मनाज़िर दिखाए जाएं। और इस हवाले से हमारे साथ एक बड़ा ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद होगा। इस्तांबुल से हमें ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार गिलानी साहब। मैं जी, उनका कराची तारुफ में। करवाता हूँ अभी थोड़ी देर तक आपको। इफ्तिखार गिलानी साहब अंकरा में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो राब्ते में हैं इस्तांबुल से भी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फरासत साहब, जो कि इस वक्त कराची में हैं। और आया सोफिया के साथ इनका बड़ा ताल्लुक है, जाते रहते हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे इस हवाले से। और हमारे साथ हमारी आखिरी मेहमान हैं डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, हमारी कायदे यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त, और हमारे साथ इनका ताल्लुक पीटीवी के हवाले से भी रहा। और फरासत साहब भी कायदियन है, इसलिए आज हम तीन कायदियन इकट्ठे हो चुके हैं। तो इनसे इंशाल्लाह आपसे रब्ता इस हवाले से हम जारी रखेंगे कि कायदियंस का भी एक ताल्लुक जो है वो कितना ज़बरदस्त होता है। तो कल आपको पता है कि फ्राइडे की जो नमाज थी, उसमें बहुत बड़ा एक क्राउड हुआ। हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे शरीक हुए नमाज जुमा के लिए। और सुबह से ही मेरे पास तस्वीर भी हम वो भी आपको दिखाऊंगा। सुबह फजर से पहले से ही लोग वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हुए थे। और बहुत बड़ी तादाद में शहर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उमड़ आया है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्या हो रहा है, आया सोफिया के हवाले से मुख्तलिफ आरा चल रही हैं, क्या ये ठीक हुआ है, क्या ये गलत हुआ है, और इसकी रिलीजियस और पॉलिटिकल लेवल पे क्या कॉन्टेशंस हैं, इसका सर आज तजिया करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो एक व्यू है वो ये है कि ये रिजरेक्शन है। और इसमें जो रिलीजियस रोमांटिसिज्म है वो भी हमें नजर आ रहा है। मुख्तलिफ लोग जो है इसको उस तरह करें। खासतौर पर इकबाल का शेर जो मुझे वो याद आता है कि किताब मिलत बैजा की फिर शिराजा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बरगो बर पैदा, रुबूदान तुर्क शिराजी दिले तबरेजो काबुल रा, सबा करती है बुए गुल से हम सफर पैदा, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। अब एक तरफ तो ये है कि कौन सी सहर पैदा होने वाली है जिसके लिए इतना एहतमाम किया जा रहा है, ये सारी चीजें। और क्या वाकई इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे हम देखेंगे, इन सब चीजों का तजिया करेंगे। इफ्तिखार भाई, इस तरह आपसे मैं शुरू करूंगा। आप तो चूंकि वहां पे तुर्की में है, आपका पल्स के ऊपर हाथ है, इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, ये जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि वहां पे पल्स क्या कह रही है आपको। तुर्क जो है, क्वाइट फ्रैंकली ये पहले तुर्क हैं, उसके बाद फिर मुसलमान होते हैं ये। जी। तुर्क जो है, लिहाजा जो आया सोफिया जो है, ये उनके लिए एक तुर्क नेशनलिज्म का एक सिंबल था ये। ठीक। बाकी दुनिया के अलावा जो यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा जो है, हद से ज़्यादा जो सेकुलरिस्ट हैं, ख़ास तौर पर अनकरा, चूंकि यहाँ पर सीएचपी के ही मेयर हैं, या हम्म। जो मतलब एक्सट्रीम में एक तरह से कह सकते हैं, जो एक तरह से सेकुलर फंडामेंटलिस्ट टाइप के, मतलब यहाँ अनकरा में जो है, जो इदारे यहाँ पर लोकल म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है, वहाँ पर जो है स्कार्फ पहन कर अंदर नहीं जा सकते हैं। जी। वहाँ पर इस तरह के कवानीन है यहाँ पर, जो लोकल सीएचपी, जो लोकल सेकुलर सी जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जो पॉलिटिकल पार्टी थी सीएचपी, जो उसकी तहत जो इदारे आते हैं उनमें ये। लेकिन जो है, जब आया सूफिया का ये कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आ गया, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो बैंड बजाने वाले जो थे, वो सब ये पूरे जो यहाँ पर जो सेकुलर और लिबरल तबका भी है, क्योंकि नेशनलिज्म के हवाले से, तुर्क नेशनलिज्म के हवाले से, तुर्क सिंबल्स को जो है उनको रेस्टोर करने के हवाले से जो है, यहाँ पर जो है फिर ये सब तुर्क्स हैं, फिर उस तुर्क्स रहते हैं। और उन तुर्कों के लिए जो नेशनल सिंबल्स हैं, एक तो सुल्तान मोहम्मद फातिहा, उसके बाद अतातुर्क, ये दो हम्म। उनके नेशनल नेशनल एक तरह से नेशनल आइकन्स हैं तुर्क के, चाहे वो कटिंग अक्रॉस रिलीजियस लाइन, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। इवन ठीक। अगर जो बहुत ही ज़्यादा जो इस्लामिस्ट भी यहाँ पर हैं, उनके सामने पर अतातुर्क के साथ कुछ कहा आपने तो वो बहुत ही बुरा मानते हैं। बहुत ठीक। ज़्यादा कोई एक्सट्रीम कोई इख्वान टाइप के होंगे तो बस उनको छोड़कर बाकी यहाँ पर जो इवन जो इस्लामिस्ट्स हैं, इवन जो रफ़ा पार्टी या बाकी पार्टियां भी जो हैं, उनको भी जो है वो अतातुर्क को जो है बहुत ही एज ए नेशनल सिंबल मानते हैं। वही नेशनल सिंबल का दर्जा यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद फातेह को भी है, जिसने इस्तांबुल को फतह किया था। शायद इसी तो वजह से उर्दुवान साहब जो थे वो उनके मजोलियों पे भी गए थे। जाहिर सी वो तो पूरे सभी तुर्कों का एक तरह से जो है, जिस हाँ। तरह से जो है आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जैसे कायद आज़म का एक तरह से रोल है, या इंडिया में गांधी का है, तो वही एक जी। तरह से जो है
سلطان محمد فتح اور اتا ترک کا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ ترک ریوائولزم کا ترک ایز اے کنٹری کو یہ جو ہے مور اٹ واز مور لیس ریلیجیس دین اے مور ترک نیشنلزم کا ایک سمبولزم تھا یہ جو. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے اگر میں اس کو تھوڑا اگر اور ایکسپینڈ کرتا جاؤں گا، جو میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاسٹ میں بہت ساری جب بھی کسی بھی میڈیول پیریڈس میں یا اینشنٹ پیریڈس میں کسی بھی قوم کا جو غلبہ رہتا تھا، وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں ضرور کرتا تھا کہ جو آکوپائڈ ہوتا تھا یا جس کو اوپریس کیا ہوتا، جس کو قبضہ کیا ہوتا تھا، ان کے جو ہے اب عبادت گاہوں کو چینج کیا جاتا تھا یا ان کو تباہ و برباد کیا جاتا تھا. اگر آپ بھارت اور پاکستان میں ہی دیکھیں، آپ نیپال میں بدھزم کا ابتدا ہی وہیں سے ہوئی تھی. ہاں جی. اگر ہیون سانگ جو ہے جب آیا تھا وہاں پر اس ریجن میں، تو مجھے یاد ہے کہ سفر نامے میں اس نے لکھا ہے کہ جب وہ مظفر آباد سے جہاں شاردا پیٹھ ہے وہاں سے جب اس نے سری نگر کی طرف ٹریول کیا تھا، تو اس علاقے میں جو ہے تقریباً 600 کے قریب بدھ خانقاہیں تھیں، 5000 کے قریب بدھ بھکشوز وہاں پر ہوتے تھے. لیکن یہ سب کے سب کہیں کہاں ہے، کہیں نہیں ہے. تو اس کے بعد جب ہندوازم کا ریوائول ہوا تو انہوں نے سب ان بدھ خانقاہوں کو، بدھ بھکشوؤں کو جو ہے یا تو مار دیا ان کو، یا ان کی جو خانقاہیں ہیں ان کے اوپر پھر مندریں بنا دی. کشمیر میں ایک ہندو بادشاہی تھا ہرش دیو، اس نے ساؤتھ کشمیر میں وہاں پر ایک سن ٹیمپل ہے اس کو تباہ کر دیا تھا. صرف اس وجہ سے تباہ کر دیا تھا کیونکہ اس نے جنگ لڑنی تھی، اس کو جنگ میں اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ ان براہمنوں سے کہہ رہا تھا کہ پجاریوں سے مجھے پیسے دے دو، سونا دے دو، جو وہاں پر چڑھاوا ہے وہ دے نہیں رہے تھے. تو اس نے فوج لے کر وہاں پر چڑھائی کی. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی رہتی یہ اسی جو ہے اسی سلسلے مطلب اگر اسی کو میں لے کر، لیکن یہاں پر جو ہے نا آیا صوفیہ کا ایک زبردست ایک پہلو جو ہے ہو سکتا ہے شاید بعد میں اس پر ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، وہ اس جی. کا جو لیگل پہلو تھا. یہ ہاں. 3 ایسی عبادت گاہیں ہیں میں سمجھتا ہوں، ایک بابری مسجد، ایک جو لاہور کی شہید گنج گرودوارا، اور یہ آیا صوفیہ. یہ 3 کے جو کیسز اگر آپ اسٹڈی کریں، ان 3 کے کیسز آلموسٹ تقریباً ان پر ایک کمپیریزن ہو سکتا ہے. بابری ٹھیک. مسجد کا بھی جو ہے جو 1528 میں جو ہے بابر کے ایک جنرل میر باقی نے بنائی تھی، اور 1949 تک وہاں پر نماز ہوتی رہی تھی. اسی اچھا. طرح سے ہوتی رہی تھی. یہاں پر بھی جو ہے 1500 مطلب 1453 سے لے کر 1934 تک آیا صوفیہ میں بھی نماز ہوتی رہی، ایز اے مسجد کے طور پر اس کو استعمال ہوتی رہی تھی. ٹھیک. شہید گنج گرودوارا جو ہے وہاں پر لاہور میں، وہ تو تقریباً 1799 تک 400 وہ بھی مسجد تھی. 1799 کے بعد اس کو جو ہے گرودوارا میں تبدیل کیا گیا تھا. میرے خیال میں اس پر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں، لیکن اگر آپ جی. جی. میں چاہتا ہوں کہ فرانسس صاحب سے بھی ذرا پوچھوں، پھر میں ڈاکٹر سلمہ کی طرف جاؤں گا. فرانسس صاحب، آپ بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور جس طرح میں نے افتخار بھائی سے پوچھا کہ کیا پلس ہے وہاں پہ، تو کیا صورتحال ہے آپ کی نظر میں؟ آپ جب گئے تھے وہاں پہ، اس کے بعد جو بھی کافی سچویشن چینج آ گئی ہے، اس میں کیا فرق پڑا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی ریوائول ہو رہا ہے کسی چیز کا؟ اچھا، میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ نے کہا کہ میں وہاں جاتا رہتا ہوں، بالکل صحیح ہے، اور کئی سالوں سے میں وہاں جا رہا ہوں ان جی. ویریس کیپیسٹیز، کبھی ہیومینیٹیرین ورک کے لیے، کبھی کوئی اپنا آفیشیل کوئی کام ہے اس کے لیے، تو میں وہاں پہ جاتا رہا. اور مختلف ایریاز میں ٹرکی کے مجھے گھومنے کا اور لوگوں سے ملنے کا مختلف طبقوں سے موقع ملا. جی. تو یہ ان سالوں میں بالکل میرے سامنے جو ترکی کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اسے میں نے آبزرو کیا. اور ان کا کہنا بالکل درست ہے کہ وہاں پہ ایک نیشنلزم کا وہ تو ہے. اور اب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہماری یہ نیشنل اسٹیٹس بن گئی ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں کہ غیر مسلم ممالک ہوں، تو مسلمان ممالک میں بھی جیسے ہمارے یہاں بھی یہ ایک طرح کی ڈیبیٹ چلتی رہی ہے، اور اس میں ڈیبیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نیشنلزم اینڈ جو پین اسلامزم ہے اس کا ایک انٹرپلے ہے. اٹ ہیز ٹو ٹھیک. گو لائک دیٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مفادات کو چھوڑ کے صرف اسلامی مفادات کے لیے سارے کام کریں، دین یو ول لوز دی انٹرنل سپورٹ، اور پولیٹیکل مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ہسٹورک جو آپ کا ورثہ ہے اس سے اپنے آپ کو بالکل کاٹ کے اور صرف ایک نیشنل اسٹیٹ کے طور پہ ایز اینی ادر اسٹیٹ. اور اسپیشلی پاکستان کے معاملے میں تو بہت ہی دوسری بات ہو جاتی ہے کہ اس کے تو بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اٹ از آن دا بیسس آف اسلام، اس کو الگ کیا گیا تھا.
وہ ایک الگ بات ہے. تو اب یہ جو تبدیلی میں نے دیکھی اس کی صرف ایک آپ کو میں مثال دے دوں گا, اور آپ کو اس سے انہوں نے بلکہ تھوڑا سا ذکر بھی کیا, 2 میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال یہ ہے کہ وین آئی واز لیونگ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس, آپ کو یاد ہوگا یہ 90s کی بات ہے, ایک وہاں کی ممبر پارلیمنٹ تھی مس کواسکی, جو نے پارلیمنٹ میں حجاب پہنا تھا, اور ان کو نکال دیا گیا تھا. مروہ کواسکی نام تھا. تو مروہ کواسکی کو ہم نے ہیوسٹن میں ہم رہتے تھے, تو ہم نے ایک مسلمان کو ایک بہت بڑا پروگرام تھا اس میں انوائٹ کیا تھا, اینڈ شی واز مائی گیسٹ ایٹ مائی ہوم. تو وہ ان سے ہم نے گفتگو کی, اور اس وقت حالت یہ تھی, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 90s, mid 90s, کہ وہ ہیوسٹن جیسے شہر میں گھبرائی ہوئی تھی. گھبرائی ہوئی اس وجہ سے تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ جو یہاں پہ ان پہ کوئی غنڈے جو ہیں وہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں, اور وہ بہت ہی مشکل سے ہم ان کو پورا پروٹیکٹ کر کے وہ اسٹیڈیم میں لے گئے, پھر وہاں سے لے کے آئے. یہ اس وقت کی حالت تھی کہ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, کیونکہ واقعوں سے چیزیں بالکل کلیئر ہو کے سامنے آتی ہیں. 3 سال پہلے کی 4 سال پہلے کی بات ہے کہ میں مسجد سلیمانیہ کے باہر اپنی وائف کے ساتھ, شی از این امریکن مسلمہ, ان کے ساتھ میں گیا, تو وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی. میں وضو کر کے واپس آیا تو ان کے ساتھ ایک ٹرکش عورت تھی جو بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. تو وہ تو پھر اٹھ کے چلی گئی. تو پھر میں نے وائف سے اپنی پوچھا کہ واٹ واز دا ریزن, وہ کیوں رو رہی تھی, اپنے بیٹے کے ساتھ وہ آئی تھی وہاں. تو وائف نے میری بتایا کہ اس نے جب مجھے دیکھا کہ ایک عورت یہاں پہ بیٹھی ہے جو حجاب پہنی ہوئی ہے, اینڈ ہی از اے وائٹ امریکن لیڈی, تو اس نے کہا کہ میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ آئی وانٹ ٹو ویئر حجاب, لیکن میں پہن نہیں سکتی بیکاز مائی ہسبینڈ از این آرمی آفیسر. یہ 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یعنی 4 سے زیادہ ہوگا شاید. وہ جو بغاوت ہوئی تھی اس سے ذرا سے پہلی کی بات ہے. تو دیٹ واز دی سچویشن ان ٹرکی, جہاں سے انہوں نے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹرکی از گوئنگ تھرو این ایکسپیرئنس, کیونکہ یہ 100 سال تک تقریباً ان کو ایک انداز سے چلایا گیا اس معاشرے کو کہ یو ہیو ٹو کٹ یور سیلف فرام یور پاسٹ, فرام یور ہیریٹیج, یو ہیو ٹو بیکم لائک اے یورپین. وہ ان کو ایک بڑی خواہش تھی کہ یورپین کا اس کا ممبر بھی بن جائے, جس میں ان کو ناکامی ہوئی, کیونکہ آپ اس کو مانے نہ مانے, یورپین یونین از اے وائٹ امریکن کلب, صحیح ہے نا, وائٹ کرسچن کلب. اس کے اندر مسلمانوں کا کام وہاں پہ نہیں ہے, تو اس کی کوشش انہوں نے کی, اس میں ناکامی ہوئی. اینڈ دیٹ واز آلسو ون آف دا فیکٹر جس کی وجہ سے جو ان کا یہ انکلینیشن, اور وہ بہت کافی دنوں سے نجم الدین اربکان کے ٹائم سے وہ شروع ہوا, اینڈ سلولی انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹس کی ہیں ود رسپیکٹ ٹو ڈیموکریسی, ود رسپیکٹ ٹو فریڈم اینڈ آل دیٹ. تو ترکی میں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا. So that's all is playing in the background of the nation. ٹھیک ہے, چلیں اس پہ ابھی مزید بات کرتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سلمیٰ سے بھی ذرا ان کا انپٹ لے لوں کہ ڈاکٹر سلمیٰ آپ کی اوپینین جو ہے وہ اس سے ذرا کافی مختلف ہے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو طیب اردوان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کوئی ٹھیک نہیں کر رہے. آپ کی کیا ٹیک ہے جی اس حوالے سے؟ جی تھینک یو سو مچ. فراز صاحب جو بات کر رہے ہیں, جس چیز کی طرف وہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ ٹرکی میں ایک یہ جو اسلامک ریوائولزم بہت زیادہ آ گیا ہے, اینڈ دیٹ ہیز ہیپنڈ اے لاٹ مور بیکاز آف اردوغان صاحب کی جو پالیسیز ہیں, اور وہ ویئرنگ یور ریلیجن آن دا سلیو کا ٹرینڈ جو ہے یہ بہت زیادہ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے. اینڈ صحیح ہے کہ ٹرکی میں جو مصطفیٰ کمال پاشا کا ٹرکی تھا, اس میں ایک جو 2 ہال مارکس تھے وہ ان کی سیکولرزم تھی. دا سیکنڈ ہال مارک واز جو گیلانی صاحب نے پن پوائنٹ کیا, دیٹ واز نیشنلزم اینڈ دیئر امینس pride and sense of nationalism as such. So جو پرانا ٹرکی جس کو ہم جانتے ہیں اس میں the Turks came first and the nationalism came first and then came Islam. But اب میرے خیال میں یہ چیز جو ہے بہت حد تک بدلے گی. It somewhat reminds me of what Pakistan underwent during General Zia's time, کہ آہستہ آہستہ کر کے, اور ایک یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے ٹرکی کے لیے کافی عرصے سے, اینڈ دیٹ از انڈیپینڈنٹ آف دس کرنٹ ٹرانسفارمیشن تھنگ, جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی دیر از بین پاکستانائزیشن آف ٹرکی. سو یہ ایک بات بہت زیادہ ہے.
کمنگ ٹو دا ہایا صوفیہ ایشو، تو ہم میں سے جو بھی ہایا صوفیہ گئے ہوئے ہیں، آئی ہیو آلسو بین ٹو دیٹ پلیس. It's a beautiful place, beautiful piece of architecture, and it reflects the architecture of the time جب کہ یہ بنا تھا. یہ کیتھیڈرل تھا، اور اس کو جو تھا بعد میں کنورٹ کیا گیا، اور اس میں مینار کھڑے کیے گئے اور اوپر گنبد ڈالا گیا، تو اس کے بعد اس نے مسجد کی شکل اختیار کر لی. ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی مختلف تہذیبیں جو ہیں وہ آپ کو ٹیک اوور کرتی ہیں، تو سب سے زیادہ جو اٹیک آتا ہے، جو سمبولزم ہے، ایک تو وہ ہے جو گیلانی صاحب نے کہا کہ جی مندروں کو اٹیک کیا گیا بیکاز دے ور رچ پلیسز. سو دس از آلسو سم تھنگ ویری فیسنیٹنگ ٹو سی کہ ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں بادشاہ آیا اور اس نے سومناتھ کے مندر گرا دیے، اینڈ اس کی سمبولزم ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے گرائے گئے. حالانکہ بہت اگر ہم اس کو سیکولر طریقے سے پڑھیں تو اس میں ریلیجن کا فیکٹر کم اور اس میں اکانومی کا فیکٹر بہت زیادہ آ جاتا تھا. اور ایک ریسنٹ اسٹڈی یہ ہے کہ جب اس طرح مختلف تہذیبوں کے آپس میں کلیش ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں نے ہندوؤں کو ٹیک اپ کیا، ہندوؤں نے کسی اور کو کیا، مسلمانوں کو کیا، یا کرسچنس کا یا اس طرح کا کلیش ہے، تو جو بڑے کیتھیڈرل یا بڑی مساجد یا بڑے مندر تھے جن میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہاں بادشاہوں کی سرپرستی ان اداروں کو حاصل ہے، یا یہاں پوپس بیٹھتے ہیں یا یہاں گرینڈ مفتیز بیٹھتے ہیں، تو ان انسٹیٹیوشنس کو، ان بلڈنگس کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کی ایک سمبولک ویلیو بہت زیادہ تھی کہ اگر آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے اور وہ گرائی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از آلسو a symbol and iconic imagery of what the regime is all about. تو جب آپ اس کو گرا دیں گے تو وہ ایک بہت بڑا اس کا ایک افیکٹ آئے گا، ریپل افیکٹ بہت زیادہ ہے. سو اس میں اکانومی کا فیکٹر بہت ہے، اس میں یہ سمبولزم کا فیکٹر بہت زیادہ ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، ریلیجن کا فیکٹر ان چیزوں میں سیکنڈری کیا ٹرشری حیثیت سے ہوتا تھا. بٹ کیونکہ ہم لوگ ایک کرائسس سچویشن سے گزر رہے ہیں جو عالم اسلام ہے، تو ہمیں یہ جو ری اپیل اینڈ ٹرانسفارمیشن آف سچ انسٹیٹیوشنز انٹو ماسک اینڈ ایوری تھنگ، ہمیں یہ بات بہت اپیلنگ لگ رہی ہے. بٹ لیٹس اسٹیپ انٹو دا شوز آف another minority religion. حالانکہ یہاں کوئی مائنورٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، یہ یہاں ارغبان صاحب کی سمبلزم زیادہ ہے اس کے اوپر کہ وہ اسٹیمپ اپنا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. بٹ آپ یہی چیز دیکھ لیں کہ اگر کوئی مسلمان مسجد کو کسی غیر مسلم ملک میں کنورٹ کر دیا جائے اسی لیجسلیشن اور اپیل کو لے کے، تو وہ ہمارے لیے کتنا تکلیف دہ معاملہ ہوگا. ہایا صوفیہ کسی کے لیے تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے فار دا ویسٹرن ورلڈ. ہایا صوفیہ واز اے ہیریٹیج سائٹ، اینڈ ہایا صوفیہ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہمیشہ سے کنفیوز اسٹیٹس اس لیے بن گیا کیونکہ جب آپ بار بار جو آپ امیج سب کو دکھا رہے ہیں دس بیوٹیفل پیس آف آرکیٹیکچر کی، تو اس میں مسجد ممبر ہے، اس میں مینار ہیں، اس میں محراب ہے، وہ سارا کچھ بیچ میں ڈالا گیا. پر جب آپ ہایا صوفیہ کے اندر جاتے ہیں تو اٹ از آلسو اے گریو یارڈ of old Christian kings, priestesses, nuns, because وہ کیتھیڈرل کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے وہ وہاں دفنائے جاتے تھے. تو یہ ایک قبرستان بھی ہے ان لوگوں کا. ٹھیک ہے، آپ اس کو سیمیٹری کے لیں، قبرستان نہ کہیں، کیونکہ ہم نے ٹرمینالوجیز بھی جو ہے ریلیجنز میں بانٹی ہوئی ہیں. اینڈ وین یو گو ان سائڈ، آلدو جو فریسکوز تھے ان کو وائٹ واش کر دیا گیا تھا اور بعد کی سیکولر گورنمنٹس نے ان کو ریکلیم کیا تھا، تو دے ہیو سم بیوٹیفل فریسکوز جس میں انہوں نے کرسچن امیجریز جو ہیں وہ دکھائی جائے. مائیکل اینجلو ہیں، ساری وہ والی امیجریز ہیں، ایگزیکٹلی مریم ہیں، وہ جو ہیں کرائسٹ کے گود میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ جو امیجز ان چیزوں کے ساتھ آتی ہیں وہ ہیں. سو ان چیزوں کا ایک سمبولک اسٹیٹس ہے، اور اگر اس ہیریٹیج سائٹ کو ایز اے ہیریٹیج سائٹ ہی رہنے دیا جاتا اور اس کو ریلیجیو پولیٹیکل کونوٹیشنز میں نہ لیا جاتا تو دیٹ وڈ ہیو بین اے مچ بیٹر تھنگ.
बिकॉज माशाल्लाह हम जानते हैं कि इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जिसमें गिवन द ऑटोमन एम्पायर एंड डिफरेंट generations of Ottoman emperors, there are loads of mosques, masajid of different stature. हाया सोफिया से 10 गज के फासले पे उस्मानिया मस्जिद खड़ी हुई है, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आप थोड़े से और फासले पे चले जाएं, ओल्ड सिटी के अंदर आपको सैकड़ों उस्मानिया सल्तनत के टाइम की मसाजिद मिल जाएंगी। आप पूरे शहर में घूमे, आपको एक से बढ़कर एक हसीन मस्जिद मिलेगी। तो डॉक्टर सलमा, आप बेसिकली ये कह रही हैं कि आपका जो पॉइंट है वो ये है कि इसको चेंज नहीं करना चाहिए था, जो म्यूजियम था उसको म्यूजियम ही रहने देना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई थिंक इसको एक तो हेरिटेज साइट रहने देना चाहिए था, और ये म्यूजियम बना हुआ है या टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मोर ऑफ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, सो इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन रहने देनी चाहिए थी। और इसका जो स्टेटस जिस तरह प्रिजर्व हुआ है, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे हमारे जो खुलफाए राशिदीन है उनके नाम भी लिखे हुए हैं, सारा कुछ है, और दिस वाज गोइंग ऑन प्रीटी वेल। सो आई डोंट थिंक कि एक और बिल्डिंग को मस्जिद बनाने से उनको कोई बहुत बड़ी चीज हासिल हो गई है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट या इस्लाम की बहुत बड़ी जो है प्रिजर्वेशन हो गई, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि दिस इज इंटायरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, मैं इफ्तिखार भाई से जरा पूछूंगा। इफ्तिखार भाई, जिस तरह सलमा कह रही हैं कि सिंबलिज्म इसका जो था वो उसी तरह ही रहने देना चाहिए था जैसा कि अतातुर्क साहब ने किया था, लेकिन हमने देखा कि जो सिंबलिज्म की बात आई है तो वहां पे हमने ये, अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये तलवार उन्होंने पकड़ी हुई है जो मिनिस्टर साहब थे और वो खुतबा दे रहे थे, और ये तलवार जो है इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और इन्ना फतहना लगा फतहम मुबीना, ये कुरान पाक की आयत जो है वो उन्होंने इसके ऊपर कंधा की हुई है और उसको बकायदा दिखाया जा रहा है। तो जो सिंबलिज्म है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, खासतौर पे इसको जिस तरह के कई लोग रिलीजन और सेकुलरिज्म के हवाले से भी देख रहे हैं, तो आपकी इसमें क्या ओपिनियन है? आपने आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले जो है मैं कई चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो डिसीजन था ये तुर्की की सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछले, जब मैंने जर्नलिज्म ही शुरू किया था उसी वक्त राम मंदिर मूवमेंट इंडिया में शुरू हुई थी 90s में, तो मैंने बाबरी मस्जिद के केस को खूब मुझे कवर करना पड़ा था उसको। जी, आप जाते होते थे वहां पे? हाँ, लोअर कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में मुझे कवर करना पड़ा था, और इसी के हवाले से मैंने फिर मस्जिद जो शहीदगंज गुरुद्वारा का केस भी जो है खासा, क्योंकि उस बाबरी मस्जिद के केस में अक्सर ये दोबारा उठता रहता था। वो ये यहाँ पर जो है केस जो था सुप्रीम कोर्ट केस, यहाँ पर जो कोर्ट में था केस था एक जो सुल्तान मोहम्मद फतेह ट्रस्ट है, एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसके तहत ही होता था 1934 तक। उस ट्रस्ट ने कोर्ट में अपील दायर की थी टूरिज्म मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में। ये केस टूरिज्म मिनिस्ट्री और एक प्राइवेट ट्रस्ट के बीच में केस चल रहा था। अब उस केस में जो है पिछले, ये सही कहा, पिछले 2-3 सालों में इसमें तेजी आ गई। उससे पहले जो है केस जो है कभी ये प्रोसिक्यूशन लॉयर नहीं आता था, कभी जो ये टूरिज्म का जो लॉयर जो है वो आता ही नहीं था, तो वो केस जो है बिल्कुल जो है जो उसको जो है तवालत इख्तियार करता जा रहा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट और एज पर लॉ कोई और डिसीजन दे ही नहीं सकती थी एक्सेप्ट कि उसको डिले कर दी, और कोई डिसीजन इसमें आ ही नहीं सकता था। यानी उनकी प्रे ये नहीं थी कि इसको प्रिजर्व किया जाए। इनमें टाइटल सूट था, ये टाइटल सूट था। एक कोई फ्री गया इसमें, उसने कहा कि 1934 तक ये मेरी प्रॉपर्टी थी। उसमें कहीं पर भी इस जजमेंट जो है, क्योंकि टर्किश में जजमेंट थी, इसमें काफी टाइम लगा मुझे पढ़ने में भी, क्योंकि अपने टर्क दोस्तों के साथ जो है उसको डिसिफर करने में भी, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी वो एंशिएंट टर्की में थे, उनको खुद भी जो है कंसल्ट करना पड़ा उसको पढ़वाने के लिए, उसको जो करने के लिए। तो जैसे बाबरी मस्जिद का केस भी क्या था, वो था कि 1949 में वहां पर कुछ लोगों ने जो है रात के अंधेरे में दीवार फांद कर वहां मेहराब के पास एक मूर्ति रखी। एक शख्स जो मस्जिद के पास रहता था, उसका नाम था हाशिम अंसारी, वो सुबह पुलिस में गया और पुलिस में एफआईआर लिखवाई उसने। पुलिस जब आ गई, पुलिस ने जो है बजाय इस मूर्ति को हटाने के उसको लॉक लगा दिया, उसको ताला लगा दिया मस्जिद को। वो कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने कहा कि इस मस्जिद की जो है मिल्कियत, ये जो मस्जिद की नहीं, उसने कहा यहाँ पर जो इमारत है इसकी जमीन जो है इसकी मिल्कियत तय की जाए। 15 अगर, और उसमें जो है जो मिल्कियत तय की जाए। जब किसी चीज की मिल्कियत तय होती है, जब कोर्ट के सामने आ जाता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पर था, इसकी मिल्कियत किसके पास है। बाबरी मस्जिद में भी बिल्कुल यही केस था कि ये मिल्कियत किसकी है, टाइटल सूट किसके पास है। यहाँ पर भी केस था कि टाइटल सूट किसके पास है।
اور یہاں پر جو شہید گنج گردوارہ جو مسئلہ ہوا تھا جب 1849 میں جب واپس جو ہے برٹش نے کانکر کیا تھا لاہور کو، اس وقت بھی جو ہے متولی اس کا گیا تھا، اس نے کہا تھا 1799 تک تو یہ مسجد تھی، 1799 کے بعد سکھوں نے اس کو گردوارہ بنا دیا ہے، تو مجھے جو اس کو ریسٹور چاہیے اس کی پوزیشن. تو وہاں پر بھی ٹائٹل سوٹ تھا، وہ اس نے کہا یہ میرا. تو اب ٹائٹل سوٹ میں پوری دنیا میں لا آف لمیٹیشنز اپلائی ہو جاتا ہے. ٹھیک. لا آف لمیٹیشن، اگر آپ اس دور لا آف لمیٹیشن اپلائی ہو جاتا ہے. بابری مسجد میں کیس میں جو ہے مسلمان فریق جب وہاں پر دعویٰ کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہندو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے 5000 سال پہلے یہاں پر جو ہے 1 لاکھ کہہ رہے تھے، ویسے تو ان کا پیریڈ ہے 10 لاکھ سال پہلے، وہاں پر جو بھگوان رام پیدا ہو گئے تھے، تو یہاں پر تو لا آف لمیٹیشن اپلائی ہو جاتا ہے. آپ جہاں پر جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اس وقت کسانہ صاحب، آپ کے نیچے جو کوئی 5000 سال پہلے کوئی نہ کوئی تو رہتا ہی ہوگا نا، 10,000 سال پہلے کوئی نہ کوئی رہتا ہے، کسی نہ کسی کی تو پراپرٹی تو رہی ہوگی اس وقت. تو اسی لیے جو ہے ایک انٹرنیشنلی طور پر جو ہے ایک لا آف لمیٹیشن سے اپلائی ہو جاتا ہے. یہاں پر بابری مسجد کے کیس میں جو ہے کورٹ کے پاس کوسچن آف لا تھا ٹائٹل سوٹ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. لیکن جب کورٹ نے ڈیسیجن ٹائٹل اپنے کوسچن آف لا پر نہیں دیا. وہاں پر کورٹ نے ڈیسیجن دیا، کہا کہ فیتھ کا جب ایشو ہوتا ہے تو فیتھ کے ایشو پر کورٹ کو کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہیے، کورٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اگر کہیں پر کسی کی فیتھ کوئی کہتا ہے کسی کی فیتھ ہے کہ یہاں پر اس کا کوئی بھگوان پیدا ہو گیا، لہٰذا چونکہ اسی دوران کورٹ جب وہاں پر پروسیس چل رہا تھا، کورٹ نے وہاں پر بھگوان رام کو ایز اے فریق کے طور پر تسلیم کر دیا تھا. تو اس کو اب وہ فریق ہے، اب بھگوان رام تو اب اس وقت ہے نہیں، تو اس کے لیے جو ہے کورٹ نے ایک لائر اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ اس کی طرف سے لڑے گا. اور الٹیمیٹلی جب فیصلہ ہوا تو فیصلہ بھگوان رام کے حق میں ہوا. انہوں نے اس بھگوان رام کو انہوں نے بھی وہاں پر فریقین کو نہیں دیا، مطلب وہاں پر جو ٹرسٹ تھا وہاں پر جو وہاں پر بابری یا مہنت تھا ان کو نہیں دیا، بلکہ بھگوان رام کو دیا اور اس کو دے دی، اس کو وہ زمین دے دی آن دا بیسس آف فیتھ. تو یہاں پر جو ہے اب یہ 2 کیسز ہیں. یہاں پر پچھلے اگر یہاں پر یونیسکو کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ اس کو پرزرو ہونا تھا، یا آرتھوڈاکس چرچ اس کو ڈیمانڈ کر رہا تھا، تو ان کو کورٹ میں فریق بننا چاہیے تھا. وہ کبھی کورٹ میں فریق بنے ہی نہیں، نہ انہوں نے کبھی کلیم کیا. تو سلما آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ یہ تو ٹائٹل سوٹ کا معاملہ تھا. نہ یونیسکو نے کبھی کلیم کیا. یہاں پر صرف 2 فریق تھے، ان 2 فریقوں کے بیچ میں اس کو یا تو ان 2 فریقوں کے بیچ میں وزارت سیاحت کو تو اس وجہ سے ان کا کیس اتنا کمزور اس وجہ سے تھا کیونکہ اگر اس وقت 1934 میں جب اس وقت اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اگر اس کو جب سے ٹرانسفر کیا گیا، اگر اس وقت وزارت سیاحت نے اس کو خرید لیا ہوتا اس ٹرسٹ سے، ہو سکتا ہے کہ بائی سمبولک ہی اس کو خرید لیا ہوتا، تو اس وقت کیس کی نوعیت ہی ڈفرنٹ ہوتی. وزارت سیاحت نے اس وقت ایک پرائیویٹ پراپرٹی جو ایک ٹرسٹ کے تحت تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. کیس یہ تھا ایکچولی یہاں پر. اب اسی کیس میں اگر کسی بھی کورٹ میں یہ چلا جاتا، ایون اگر کسی امریکن کورٹ میں بھی چلا جاتا، کسی برٹش کورٹ میں بھی چلا جاتا، فیصلہ یہی آنا تھا. فیصلہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا تھا. صرف یہ سکتا کورٹ ہو سکتا چاہتا اس کو ڈیلے کر دے پولیٹیکل. It may be a bad political decision, but it was a good legal decision. اچھا ٹھیک ہے فراس بھائی، میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن سلما ڈو یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو ہم؟ Actually, I'm not very comfortable about the Turkish laws. میں ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتی جتنی ان ڈیپتھ نالج گیلانی صاحب کی ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اگر یونیسکو ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں، یونیسکو ہو گیا، ICRC وغیرہ ہو گئے، یہ جن ملکوں میں اپنے کام کرتے ہیں وہاں یہ نان پارٹیزن بیسس پہ کرتے ہیں. سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی پولیٹیکل سچویشن آف دا ایشو اور دا ایریا. اور ان کا زیادہ تر کام یہ ہے کہ اس جگہ کو پرزرو رکھیں، اس کا سارا کچھ کریں. ہاں بٹ اگر اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اگین میں صرف اپنی I'm like speaking off the cuff. میں اس کو کوئی لیگل نالج کے پرویو میں نہیں بول رہی. So if I go wrong معذرت کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو ہایا صوفیہ کا اسٹرکچر نہ چینج کیا جائے اور اس میں جو چیزیں ہیں اگر تو ان کو اس طرح رکھا جائے گا تو موسٹ پرابلی یونیسکو والے اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ یو آر ناٹ ڈسٹورٹنگ اے ہیریٹیج سائٹ.
سو ایک چیز یہ ہو سکتی ہے. دوسرا اس کا یہ ہے چیز کہ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریمین دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی انوالوڈ ان دا لوکل پالیٹکس آف این ایشو, سو اس وجہ سے وہ اس چیز کی پالیٹکس میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے. سو اس کے علاوہ آئی ریئلی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا ایز ٹو وائی certain bodies did not say what they wanted to say, یا Americans نے یا ویسٹرن سوسائٹیز نے یا پھر ویٹیکن نے اس کے اوپر کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا. کیتھولک چرچ جو بھی ہے, سو جو کسٹوڈینس آف دا چرچ تھے, آف دا ریلیجن تھے, آف دیٹ پرٹیکولر آرڈر تھے, انہوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا. سو دیٹ از اندر تھنگ دیٹ آئی ایم ناٹ ویری فیملیئر ود. لیکن سلمہ, اگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں آپ کو کچھ پرابلم ہے اس کے ساتھ, تو پھر آپ کو کیوں پرابلم ہے جبکہ انہوں نے ہر چیز لیگل طریقے سے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ حق میں وقت کوئی چیز کرنے پہ آ جاتا ہے تو کر لیتے آپٹیمائز ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دا فیکٹ کہ یہ ادارے جو ہیں بہت آئیڈیل دائرے میں چل رہے ہیں, بٹ میرا صرف ایک یہ ہے کنٹینشن کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمانوں کی ریلیجس انسٹیٹیوشن کسی غیر مسلم ملک میں اسی لا آف نیسیسٹی کے تحت کنورٹ کر دی جائے تو ہمارا سینٹیمنٹ کیا ہوگا؟ فراسی صاحب سے پوچھیں. فراسی صاحب, اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ بابری مسجد تو ہوگی نا, ٹھیک ہے نا, ہم اس میں نہیں, اس میں جو ہے نہیں جو ہے ٹائٹل سوٹ کام آ گیا, نہیں اس میں جو ہے لا آف جو ہے لمیٹیشن کام آ گیا, بھی نہیں آیا. لمیٹیشن بھی کام نہیں آیا, دونوں لاز وہاں کام نہیں آئے, بلکہ قانون کے بالکل چھوڑ کر ہی قانون کو جو ہے درکنار کرتے ہوئے وہاں پر اس کو جو ہے وہ تو پولیٹیکل ڈیسیژن ہوا نا, اس کو پولیٹیکل ڈیسیژن ہوا تھا. یہ کم سے کم ایٹ لیسٹ جو ہے نا, ایٹ لیسٹ مے بی اٹ از اے بیڈ پولیٹیکل ڈیسیژن, بٹ اٹ از لیگلی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. ایون اگر یہ فرینچ کورٹ میں بھی کیس چلا جاتا, برٹش کورٹ میں بھی کیس چلا جاتا, کیونکہ اگر آپ شہید گنج گردوارے میں جو برٹش کورٹ کا ڈیسیژن تھا, برٹش کورٹ نے جب ڈیسیژن دیا تھا, جب مسلمان جب 1849 میں جب چلے گئے وہاں پر کورٹ میں, وہاں برطانوی جج نے کہا ان کو کہ ابھی تک کہاں پر تھے آپ لوگ, لہٰذا اس پر لا آف لمیٹیشن اپلائی ہو جاتا ہے. یہ سکھوں کا ہے, یہ گردوارہ ہے, اس کے اوپر کتنے فسادات ہوئے پھر وہاں پر لاہور میں, امرتسر میں کتنے فسادات ہوئے, اس کے اوپر کتنے لوگ وہاں مارے گئے. 1947 میں جو جس طرح سے حالات ہوئی تھے پنجاب مشرقی پنجاب میں, جب مسجدیں شہید ہو گئی تھیں, بہت سارے لوگ مارے گئے تھے وغیرہ, بہت سارے قتل عام ہوا تھا دونوں طرف, تو اس وقت جو ہے پاکستان گورنمنٹ اس کو آرام سے چینج کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے چینج نہیں کیا. انہوں ابھی تک گردوارہ ہے, اور ابھی تک جو ہے وہاں پر جو ہے سکھ جاتے ہیں, اور وہاں پر ابھی تک گردوارہ ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن فراسی صاحب اب آپ ذرا تھوڑا سا مجھے تفصیلاً بتائیں کہ آپ نے ساری گفتگو سنی ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکلی ڈیسیژن کوئی اتنا اچھا نہ ہو, لیکن لیگلی یہ بہت سالڈ ڈیسیژن ہوا ہے, اور انہوں نے اس کو بالکل اسی کے مطابق وہ امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے. لیکن جہاں تک پولیٹکس کی بات ہے, اس میں بھی تو پبلک اوپینین میٹر کرتی ہے نا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس میں پبلک اوپینین بہت میٹر کرتی ہے. اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سویرے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور پورا شہر امڑ کے آ گیا ہے, تو پبلک اوپینین تو اردوان کے ساتھ ہے, پھر اس کا مطلب ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو آخری بات آپ نے کی ہے نا, یہ ابھی انہوں نے اس کا بتایا بھی تھا ابتدا میں ہمارے بھائی نے انقرہ سے, اور میں نے خود میرے جتنے ٹرکی کے اندر جتنے کانٹیکٹس ہیں, اینڈ دا پیپل اسپیشلی دوز who are strongly against Erdogan, I called them, اور ان سے میں نے پوچھا, and they were very happy about this decision. یعنی ایک تو بالکل صحیح بات ہے کہ وہ کسی سائڈ پہ بھی اسپیکٹرم کے کھڑے ہوں, ٹرکش لوگ اس ڈیسیجن سے خوش ہیں. وہاں کی لیگل سسٹم جو بھی ہے اس کے مطابق ڈیسیجن ہوا ہے, اور ہمیں اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو لا آف دا لینڈ ہے, ریگارڈلیس ہمارے پاس جو لینڈ میں لا ہے اس میں کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, ان کے پاس بھی ہو سکتی ہے, کہیں اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن وی ہیو نو ادر وے بٹ ٹو فالو دیٹ, کہ جو ان کا لا آف دا لینڈ ہے, ہم جاتے ہیں وہاں پہ, آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں تو آپ لیفٹ ہینڈ کے اوپر گاڑی چلائیں گے, رائٹ ہینڈ کے اوپر گاڑی چلائیں, لیکن لیفٹ پہ نہیں چلا سکتے, اس لیے کہ یو آر فالوئنگ دیئر لا, اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. اب یہ ہے کہ کوئی اگر کوئی اتنی بڑا مسئلہ ہے, جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہیریٹیج کا مسئلہ تھا اتنا بڑا, تو اس کے اوپر تو ایک کیمپین چلنی چاہیے تھی, ایک موومنٹ ہونی چاہیے تھی پوری دنیا کے اندر. اس کے نتیجے میں
ٹرکش گورنمنٹ کو بھی اس پہ قائل کیا جاتا کہ نہیں آپ اپنا لا ہی چینج کر دیں اور یہ پوری دنیا میں اس قسم کا کوئی لا آ جانا چاہیے تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اسکینڈینیویا کی بعض کنٹریز ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ چیز لکھی گئی تھی اور جس کے اوپر بڑا ریئیکشن آیا تھا, پوری دنیا میں ریئیکشن آیا تھا کہ یہ غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو یورپین پارلیمنٹ نے تسلیم کیا, اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر تسلیم کیا گیا کہ دس از سم تھنگ دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن, کہ یہ جو ریلیجس جو فگرز ہیں, ریسپیکٹڈ فگرز, ان کے بارے میں اس قسم کی چیزیں نہیں کی جانی چاہیے. یہ ہوا نا, لیکن اس کے بارے میں دیر واز نتھنگ. یہ تو ایک دم سے ایک چیز آ گئی ہے. دس از انٹرنل میٹر آف ٹرکی اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اٹ از. جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا, ایک ان کا میٹر ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن بھی ہے, چلیں لیگل تو آ گیا, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن یہ ہے اور اس کی اجازت ہے ہر جگہ کے حاکم کو. اب ہم اگر اس کو اس بات سے جوڑ دیں کہ جو ایک بحث ہمارے یہاں اتفاق سے اسی سے کچھ دن پہلے چلی کہ وہ اسلام آباد کے اندر ایک مندر بن رہا ہے جس کے لیے حکومت نے فنڈنگ دی ہے, اس کے اوپر ایک ہیو اینڈ کرائی ہر طرف سے باتیں ہوتی رہیں. تو اب وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن انہوں نے لیا ہے, اب وہ لیگلی اس میں کتنے ٹھیک ہے نہیں ہے یہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. یا ایک انہوں نے ایڈمنسٹریشن ڈیسیشن لیا کہ جی وہ سکھوں کا جو وہ تھا یہ جس کو انہوں نے بحال کیا ابھی کچھ عرصے پہلے بارڈر کے ساتھ ہمارے جو کرتارپور والا, تو وہ ان کی عبادت گاہ تھی, پرانی تھی, اس کو انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا. ان کے حساب سے آج کے تناظر میں پولیٹیکل اس کی اینگلز بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایک ٹھیک چیز تھی, انہوں نے کر دیا. اسی طرح ترکی کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی ہے, ان کی پولیٹیکل, ان کی پوری قوم اس پہ متفق ہے, ان کا لیگل سسٹم اس پہ متفق ہے. دنیا میں کوئی اس کے اوپر ایسی آواز نہیں اٹھی اب تک. اب کچھ اٹھنی شروع ہوئی ہیں, اب تو وہ جب ایسے مواقع آتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ اٹھا کے لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ابھی تک تو کوئی کچھ ایسا وہ نہیں تھا. یعنی اور اس کے بعد یہ جو آخر میں میڈم نے جو بات کی نا, وہ میرے خیال سے انہوں نے اس کی پریویلیج رکھی ہے ساتھ میں. آج ہی میں سن رہا تھا کہ وہ جو وہاں پہ ان کے جو ایز اے میوزیم جو چیزیں وہاں پہ موجود تھیں, وہ نماز کے عرصے کے بعد وہ کھول دی جائیں گی اور لوگ آ کے اسے دیکھ سکیں گے. اٹ ول اسٹل بی ورکنگ لائک اے میوزیم, لیکن وہاں پہ نماز ہوتی رہے گی اور ایک مسجد کی طرح ہوگی. تو ڈاکٹر سلمہ پھر اس میں کیا مسئلہ ہے اگر وہ میوزیم بھی وہاں پہ بنتا ہے اور ساتھ ہی قائم رہتا ہے اور ساتھ لوگ وہاں پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے جی, بالکل کوئی حرج نہیں ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو پینٹ می ایز اے پرسن جو کہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل کے اسلام کو دیکھ رہا ہے. میں جو سمپلی بات کر رہی ہوں بیکاز میں آئی ایم آلسو ریڈنگ دا کامنٹس جو آپ کے ویورز نے دیے ہیں. میری آرگیومنٹ صرف سمپل اور ایک بیسک آرگیومنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2 پوائنٹس پہ کہ مساجد اسلام میں جہاں جہاں جب ہمارے نبی پاک نے فتح مکہ کی تھی تو انہوں نے جو چارٹر دیا تھا کانکوسٹ کے وقت اپنے اصحابہ کو کہ آپ جب اندر جائیں گے آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس, وہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت تھے کہ یعنی ایک ناحق قطرہ خون کا نہیں بہا تھا اور اسلام کی فتح ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی کافر آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, جو راہ راست پہ آنا چاہتا ہے آپ اس کو راہ راست پہ لے آئیں گے. سو بیسیکلی واٹ از ہیپنڈ اوور دی سینچریز از کہ ہمارے بہت سارے جو مسلمانوں کے ساتھ جہاں زیادتیاں ہوئی ہیں, جیسے مسجد قرطبہ ہے, ہم مسجد قرطبہ کے بارے میں آج تک ہم سب تکلیف سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو کنورٹ کر دیا گیا ایک چرچ میں. وہ ایک بہت بڑی سمبولزم یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہمیں آواز کی ڈسٹورشن آ رہی ہے, اگر کوئی صاحب کی طرف سے آ رہی ہے تو وہ اگر ہم میوٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو شاید وہ بہتر ہو جائے گا. یہ اذان ہے, شاید اذان ہو رہی ہے میرا خیال ہے. یہ پاکستان میں تو ہو نہیں سکتی کیونکہ یہاں پہ مڈ نائٹ ہو چکی ہے. تو یہ آپ کی, ہاں اچھا یہ ترکی کی اذان ہے. صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا میوٹ کیجیے گا جی. وہ مجھے اس میں میوٹ نظر نہیں آ رہا ہے, میوٹ کا بٹن, اس لیے میں اچھا چلیں کوشش کر رہا تھا میں کہیں, کیونکہ اگر اذان ہو رہی ہو تو پھر ہمیں بھی خاموش رہنا پڑے گا نا. نہیں, میں یہاں پر کوئی خاموش نہیں رہتا ہے.
نیچے اسکرین پہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے گا. جی سو اس میں یہ ہے کہ آپ میوچل ریسپیکٹ کے نوشن پہ اگر کام کریں گے تو ایک یو کین بی اے رول ماڈل. بٹ ہیئر واٹ ٹیکنیکلی ہیز ہیپنڈ از اس میں لیگل ایشوز بالکل آئرن آؤٹ ہیں, بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو کیا گیا ہے. لا آف دا لینڈ کو نہ ہم ڈسپیوٹ کرنے والے ہیں. دس از اے سیشن ڈسکسنگ ہایا صوفیہ, سو فار دا سیک آف ڈسکشن دس ڈسکشن از ٹیکنگ پلیس. بٹ دا ویری فیکٹ از کہ what technically happens a lot of times is کہ آپ ان جگہوں کو politically استعمال کرتے ہیں. اینڈ آپ کا اور ہماری جنریشن ریلیجیس سمبولزم کو فار پولیٹیکل پرپزز دیکھ چکی ہے اور اس کا ایک نیگیٹو ریپرکشن دیکھ چکی ہے. بائی آل مینس کہ ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب جیروسلم کو فتح کیا تھا تو وہاں سب سے بڑے کیتھیڈرل کو انہوں نے کنورٹ کیا تھا اور انہوں نے ان چیزوں کو انٹیکٹ رہنے دیا تھا. اور آئی مین لائک انٹرفیتھ کی انہوں نے ایک بہت بڑی اگزامپل سب کے سامنے لائے تھے اور لوگ ان کو زیادہ پہچانتے ہیں اور ان کرسچن گاڈز اینڈ گاڈسز کو کم پہچانتے ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے, نعوذ باللہ, جو کنگز اینڈ کوئنس تھے. However, the very fact is کہ جب ہم unfortunately religion کو political purpose کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو DNA میں انگرین کر دیتے ہیں اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں we don't realize کہ religion is much larger than a human capacity. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کو مس ہینڈل کرے گا تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. میں اسکار بھائی سے پوچھتے ہیں, اسکار بھائی آپ نے تو بہت زندگی گزاری ہے اسی چکر میں, یہ بتائیں کہ کیا واقعتاً پولیٹیکل لیول پہ اسلام کو استعمال کیا جا رہا ہے ترکی میں, اور کیا اردوان صاحب کے جو گولز ہیں جو کہ 2023 کے لیے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ گولز ہیں اس حوالے سے بھی, تو آپ اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ پولیٹیکل لیول پہ استعمال ہو رہا ہے اسلام؟ سب سے پہلے جو ہے نا آپ جو سب سے بڑی غلطی جو کر رہے ہیں, جو آپ ترکی کو جو ہے نا پاکستان کے لینس سے, پاکستان کے پرزم سے جب دیکھتے ہیں, پاکستان کی اپنی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. پاکستان کی اگر کوئی آئیڈیالوجی کی ہے نیشنلٹی ہے, وہ صرف اسرائیل کی ایک ریلیجن بیسڈ اسی کی بیسس پر بنا تھا اور پاکستان اسی کی بیسس پر بن گیا تھا. تو ترکی جو ہے یہ خود سے ایک نیشن تھا. یہاں پر سب سے پہلے, یہ میں نے اس لیے دوبارہ کہا, آپ کو پہلے بھی کہا, آپ کو ٹرکس جو ہے نا سب سے پہلے ٹرکس ہیں یہ, اس کے بعد پھر یہ مسلمان ہیں. میں نے کہا جب یہ جس وقت آیا صوفیہ کا یہ ڈیسیجن ہوا, CHP جیسی پارٹی, MHP جیسی پارٹی جن کا ریلیجن سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے, جہاں کے جن کے اداروں میں جو آپ اسکارف پہن کر نہیں جا سکتے ہیں, وہ لوگ جو ہے بینڈ باجا لے کر سڑکوں پر جشن منا رہے تھے. وہ لہٰذا جو ہے نا اس کا ریلیجن کے ساتھ میں, لیکن دوبارہ پھر میں ایک جو ریلیجن بگوٹری یا جو نیشنلزم پر جو ہے بہت دیر تک جو ہے, یہ صحیح ہے, آپ اپنی قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں. ایک اکنامک ڈیولپمنٹ, ایک اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ سے اور اپنے ایک جو ہے معاشی ترقی سے ایک اپنے قوم کو جو ہے نا آپ احساس تفکر میں دے کر آپ جو ہے ورلڈ میں جو ہے ان کو ایک مقام دے سکتے ہیں. وہ ایک حد تک جو ہے اگر آپ کسی بھی ترک سے پوچھیں, میرے ایک تھوڑا بہت ایک فیٹیج تو آ گیا ہے یہاں پر, کیونکہ اردوغان اب کافی سالوں سے ہے آپ یہاں پر ہیں, ایک ترک کی جو یوتھ ہیں یہاں پر جن کے ساتھ ہمارا رابطہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے, لیکن سب کا کہیں ایک چیز کا, ایوری بڈی از ان ایگریمنٹ ہیئر, ایک ایسا ملک جو 2002 تک جو عالمی ان کا بجٹ جو ہے IMF اور ورلڈ بینک کے وہ کرتے تھے, وہ فنڈ کرتے رہتے تھے, ان کا یہی حالت تھی جو پاکستان کی حالت ہوتی تھی, یا 90 سے پہلے انڈیا کی جو حالت تھی. اب یہی کنٹری اس وقت G20 کا ممبر ہے. G20 میں 2 ہی مسلم ممالک ہیں, سعودی عرب اور ترکی ہے. یہ کنٹری جو OECD جو 36 کنٹریز جو ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز, اور اس وقت اگر اس وقت ان کے پاس جو پچھلے 7 سالوں میں انہوں نے ہیلتھ سسٹم نہیں بنایا ہوتا, اس وقت ترکی چین کے بعد ایپی سینٹر ہوتا کورونا وائرس کا. کیونکہ گارڈین نے بھی اس وقت, نیو یارک ٹائمز نے بھی, مجھے یاد ہے مارچ میں جو ہے لکھتے تھے کہ ترکی جو ایپی سینٹر بننے والا ہے, کیونکہ یہاں پر اس وقت 15 لاکھ کے قریب ٹورسٹ تھے.
जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि पिछले 7 सालों में यहाँ पर उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनवाए हैं. हर 55,000 की पॉपुलेशन पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. 45,000 ICU के बेड्स हैं. जितने हॉस्पिटल्स बेड्स यहाँ पर तुर्की में हैं उतने पूरे यूरोप में मिलाकर. तो ये सिर्फ उसी की वजह. और इस वक्त तकरीबन 55 कंट्रीज को इन्होंने, चूंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं, इसके बैक एंड इंडस्ट्रीज भी, मतलब ऑक्सीजन की इंडस्ट्रीज, सिलेंडर्स की इंडस्ट्री, बाकी जो बैक एंड इंडस्ट्रीज है 55 ममालिक को, इवन अमेरिका तक को जो है मेडिकल एड तुर्की से पहुंची इस वक्त. बताएं, यूके को इस वक्त तुर्की से मेडिकल एड पहुंची. ये कोई आम ये कोई जो है ना, बहुत ही जो है ना, एक कह सकते हैं आपकी, इसको आप बिल्कुल कोई मामूली बात नहीं है ये. और लेकिन यही एक ऐसी चीज है जो तुर्की को आगे ले जा सकती है. ये कितनी भी आप आया सोफिया, कितनी भी मस्जिदें आप खुलवा दें, कितनी भी आप करवा दें, उससे जो है, या कितनी भी आप जो है इवन प्राइड ऑफ तुर्क नेशनलिज्म भी आप करें, लेकिन ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो एटलीस्ट एक हमारे सामने इस वक्त वर्ल्ड बैंक को फाइनेंस करता है तुर्की. इस वक्त जो IMF को जो है, IMF उनसे कर्जा लेता है तुर्की से. तो ये एक जमाने में याद है मुझे, जो मेरे कई दोस्त जब जाते थे 90s में, 2000 जब आते थे तुर्की, तो एक लीरा जो है $1 पे कई मिलियन लीरा होता था. मिलियंस का होता था. मैं जब गया था तो मिलियंस में ही था. मिलियंस में होता था. वही पहुंचते अब 3 लीरा पर पहुंचा, और इस वक्त की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से वो 5 लीरा पहुंचा है इस वक्त डॉलर. तो ये इस चीज को जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है अगर. और यही एक चीज है मेरे ख्याल में. और दूसरी चीज है, तुर्की ने यहाँ पर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री, इनकी इतनी तकरीबन 80% डिफेंस इक्विपमेंट्स जो इनके खुद अपने बनते हैं, और ये सप्लाई करते हैं दुनिया को इस वक्त डिफेंस. जो इस वक्त जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो इंडिया ने लास्ट ईयर जो इनके साथ साइन किया था, कई $1 बिलियन का, जो उनको कॉर्वेट्स बनाकर दे रहे हैं. पाकिस्तान को कॉर्वेट्स बनाकर दे रहे हैं. ये दुनिया में 3 ही कंट्रीज हैं जो मिलिट्री ड्रोन्स बनाती हैं. एक इजराइल है, एक तुर्की है, और अमेरिका है. इन सब चीजों को नजरअंदाज करके जो है मेरे ख्याल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. मैं फ्रांसिस साहब से पूछता हूं, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की बेसिस पर अपनी कंट्री को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. आपको जो है इस हवाले से भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से भी कुछ करना. अच्छा फ्रांसिस साहब, जिस तरह अभी गिलानी साहब फरमा रहे थे, मेरा ख्याल है कि अब हम आखिरी हिस्से में हम लोग, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या हम लोग पाकिस्तान में बैठ के तुर्की को गलत रीड कर रहे हैं? क्या हम लोग, जिस तरह कहते हैं, वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट, और उसमें हम कुछ बड़ा अपने जो मसाइल हैं उनके हल जो हैं वो तुर्की में ढूंढ रहे हैं? कुछ इस तरह का मामला चल रहा है पाकिस्तान में? इन्होंने बहुत अच्छी बात की हमारे भाई ने, जब इन्होंने कहा कि जी आप इसको ऐसे कंपैरिजन ना करें, इट्स डिफरेंट एंटिटीज, हमारे अलग पैरामीटर्स हैं. नॉट ओनली नेशनलिटी वाली बात सिर्फ नहीं है, बल्कि दीगर चीजें. अगर सिर्फ चलें पहले नेशनलिटी वाली बात देख लेते हैं. नेशनलिटी वाली बात आप देखें कि तुर्की के अंदर मेजॉरिटी टर्किश लोग हैं. कुर्दिश, एक ईस्टर्न एनाटोलिया के अंदर वो एक है पोर्शन जहाँ पे कुर्दिश लोग हैं. और नॉट ओनली दैट नेशनलिटी, जो कि 2 हैं, इन जनरल जो टर्की के अंदर डेवलपमेंट थी इन द बिगिनिंग, इट वाज मोर टुवर्ड्स द वेस्ट. लेकिन अब ये जो पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर है, ये होमोजेनिटी आ गई एक तरह से उनके. मैं ये कहता हूँ, ये सारे आज हमारे चैनल के ऊपर एक बहुत ही 1-2 दिन पहले, आज या कल, एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तान के चैनल पे एक साहब आके एक बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स उन्होंने दिखाई, और वो कह रहे थे कि ये सारा मसला जो है वो इकोनॉमिक्स का है, बिकॉज टर्की की इकोनॉमिक्स नीचे जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि कुछ तो करूं मैं, तो ताकि मैं इलेक्शन जीत सकूं. तो निहायत ही इट वाज अ वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ. उसमें आप इकोनॉमिक्स के नंबर कहीं से, इन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें अभी बता दी आपको. इसके अलावा बेशुमार स्टेटिस्टिक्स हैं जो टर्की की हैं, एंड दे आर रियली कमेंडेबल जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए. अब बात ये हुई है कि जैसे इन्होंने कहा कि जी वो 90s से पहले वाला तुर्की नहीं है, अब ये तब्दील हो गया है. अब ये जो तब्दीली आई ना, अब आप इसको कह लें कि इट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस, या इट वाज द प्रॉपर पीपल ऑन द जॉब, ऑन द सीट, जो इसको ड्राइविंग सीट के ऊपर थे, जिन्होंने टर्की को इस लाइन पे डाला. ठीक है ना. ये वही दौर है ना, नजमुद्दीन अरबकान से शुरू हुआ, फिर उर्दुगान के पास आया, एंड इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी डाइवर्सिटी आ गई, इतनी वाइब्रेंट इनकी प्राइवेट सेक्टर इनका इतना जबरदस्त है कि आप हैरान रह जाते हैं. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, किसी आप वेस्टर्न मुल्क से जाके इसका कोई मुकाबला ही नहीं है. मतलब सो क्विकली दे डू द जॉब, एंड सच अ नाइस क्वालिटी जॉब्स इन रूरल एरियाज, जहाँ पे हम लोग तो सिर्फ सोच ही सकते हैं. देयर इज नो कंपैरिजन
پاکستان اور ٹرکی کا اس ایک اسٹیٹک یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے. لٹریسی ریٹ وہاں پہ آئی تھنک 96% ہے, جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر 89% ہے. ہمارے پاس تو شاید 15%, 59%. تو دیر از نو کمپیریزن, ہم اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں ہمارے لیے ایک چیز ضرور ہے, دیر از آلویز, دوسرے کے ایکسپیرینس کو آپ ڈیٹو کاپی نہیں کرتے, لیکن یو کین لرن دی بٹس اینڈ پیسز آؤٹ آف اٹ. اصل میں مسئلہ یہ ہے, اکنامی از آن, زبردست چیزیں ہونی چاہیے, ماڈرنزم بالکل ہونا چاہیے, لیکن ان دونوں کا دے آر ناٹ سینونیمس ٹو ویسٹرنائزیشن. ماڈرنزم یا انڈسٹریلائزیشن یا اکانومک ڈیولپمنٹ, it doesn't mean westernization. You can still keep yourself in touch with your heritage. آپ مسلمان رہ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. وہ مسلمانیت سے دور ہو کے انہوں نے بہت کوشش کر لی, لیکن it didn't work out somehow. میں تو اس کو کوئنسیڈنس نہیں سمجھتا, یہ لیڈرشپ کا کمال ہے کہ انہوں نے واقعی یہ کر کے دکھایا کہ اور یہ اکنامک نمبر سے میری نظر میں کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے. اصل چیز وہ ہے جو ڈاکٹر محبوب الحق نے یونائٹڈ نیشن کو دی تھی, that is human index, human develop HDI جس کو کہتے ہیں human development index. جب اس کی بیسس پہ رپورٹ کرتے ہیں, وہ نمبرز دیکھیں نا کہ ٹرکی کے کیا ہیں اور ہمارے دوسرے نیشنز کے کیا ہیں. ان کے پاس آئل نہیں نکلتا, گیس نہیں نکلتی. سعودی عربیہ یا جو کویت یا عمان, یہ جو کنٹریز ہیں, they are on the above in the list because of their money, not because کہ اس یا چھوٹی سی پاپولیشن ہے. یہ 80 ملین سے زیادہ کا ملک ہے, اور اس کے اندر انہوں نے اکراس دی بورڈ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ چینج کر دیا. وہاں پہ جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے اندر جو فاصلہ ہے نا, ہمارے پاس جیسے نظر آتا ہے کراچی کے اندر لیاری دیکھ لیں اور ڈیفنس دیکھ لیں, یہ بڑا مشکل ہے ٹرکی میں ایسا ملنا. دس از آل یہ چیز ہے جو آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور ریئل ڈیولپمنٹ بتاتی ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اب میں آپ کہاں پہ ہیں. دے آر ابو 8 سے اوپر ہیں یہ لوگ ٹرکی والے. اور یہ میں دیکھ رہا تھا جسٹ فار دا سیک آف کمپیریزن کہ میں کم سے کم اس کے قریب جو ممالک ہیں اس سے کمپیئر کروں کہ جو ان کی پاپولیشن بھی یہی ہو, سائز بھی یہی ہو. مثلا آپ ایجپٹ سے کمپیئر کریں, اٹس آلموسٹ سملر پاپولیشن, دیر از ہیل آف اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو کنٹریز. آپ چلیں اس کو نہیں کرتے کہ وہاں پہ ماشاء اللہ ہو جاتا, یہ ہو جاتا. آپ تھائی لینڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, وچ از ناٹ مچ لیس ان پاپولیشن. ان کا جو انڈیکس ہے ان سے بہتر ہے, ان کی جو جی ڈی پی ہے ان سے بہتر ہے. جیسے انہوں نے بتایا there are only 2 countries there in G20, Saudi Arab, so because of oil they are there, لیکن they are there Turkish because of their work and their leadership has to be, you know, ان کے سر یہ صحرا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, اور اسلام کو وہ ساتھ لے کے چلیں, اپنے ہیریٹیج کو ساتھ لے کے چلیں. نیشنلزم کو بھی انہوں نے, ظاہر ہے کہ وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے, جیسے کہہ رہے ہیں کہ this is ingrained in them, تو وہ اس کے ساتھ لے کے چلیں. there is no conflict in that, but what I am saying is any one of them is not synonymous to westernization. کیونکہ ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ انگریزی اچھی بول لیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں کر لیں تو ہم ترقی یافتہ ہو گئے. وہ ان کے پاس ایک اور جو مسئلہ ہے نا, ایک آخری بات کہہ دوں کہ ان کے پاس ایک جو بہت بڑا ڈفرینس ہے نا, they have never been ruled by جو colonial powers. کبھی بھی ان کے اندر ایک, ہم ترکش لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے امریکہ کے اندر, تو وہ بڑی بڑی میٹنگز کے اندر شرٹ اپنی باہر ڈال کے چلے آتے تھے. باہر ہوتی تھی ان کی پینٹ سے باہر, ایسے جیسے ہوتی ہے نا ہاف ٹی شرٹ. یہ اور کوئی نہیں کر سکتا, یہ صرف وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر غلامی کے آثار نہیں ہوتے. ہم تو ایک ایک چیز انگریزوں کی کاپی کرنا چاہتے ہیں اور اسی کو ترقی سمجھ کے خوش ہو جاتے ہیں. چلیں اس پہ اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. افتخار گیلانی صاحب, آپ نے انقرہ سے ہمیں جوائن کیا, ڈاکٹر سلمیٰ آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا, اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سید فراست صاحب. 2 چیزیں میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ میں نے چند تصاویر دکھائی تھیں, ان کا کریڈٹ میں عائشہ غازی صاحبہ کو دینا چاہتا ہوں جو کہ وہاں پہ کل موجود تھیں. ان سے میری بات ہونی تھی لیکن وہ مصروف ہو گئیں, ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور دوسرا یہ تھا کہ جو میں نے لکھا تھا کہ لائیو فرام آیا صوفیہ, وہ ہمارے دوست ود ان آیا صوفیہ اس وقت موجود تھے. وہاں سے وہ ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہوا یہ کہ ان کا سگنل جو ہے وہ اندر سے وہ کنیکٹ نہیں ہو پایا, تو ہم اس شو کے دوران ان سے بات نہیں کر سکے. اس لیے اگر کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہو کہ یہ لائیو کیوں لکھا ہوا تھا, تو اس کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں. یہ ہم نے باقاعدہ لائیو ہی کرنا تھا, لیکن آیا صوفیہ کے اندر سے ہمارا جو سگنل ہے وہ کنیکٹ نہیں ہوا, تو اس پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم دوبارہ یہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے. اور
मैं अपनी ओपिनियन बिल्कुल नहीं देना चाहता। जो लोगों ने सुना है ये प्रोग्राम, वो उनसे अपनी ओपिनियन खुद अखज़ कर सकते हैं। ये तीनों स्कॉलर्स हैं जो हमारे साथ मौजूद थे, और माशाल्लाह इनका अपना एक बैकग्राउंड है। आप अपनी ओपिनियन खुद बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाबे कमो बेशरा। मुझे इस को इस बहुत ही अच्छे पैनल के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।